नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम और तमाम नाज़रीन का भी इस्तकबाल है हमारी पूरी टीम की तरफ से। नाज़रीन अपने आज के मौजू की जानिब आ रहे हैं। आज जो मौजू हमने मुंतखब किया है वो है तवक्कुल की अहमियत। नाज़रीन एक हदीस क़ुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने खुद को सुपुर्द कर दिया उसमें जो मेरी चाहत है तो मैं बख्श दूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने सरकशी की उसमें जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। तो नाज़रीन अगर बंदा ख़ुद को सरापा अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सरे तस्लीम अपना खम कर दे, सरापा सुपुर्द कर दे, तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला उसके तमाम मामलात, उसकी ज़िंदगी के मसाइल, उसकी मुश्किलात को आसान कर देते हैं, दूर कर देते हैं उसकी परेशानियों को। तवक्कुल का अल्लाह ताला की ज़ात, उसके ऊपर ईमान और कामिल यकीन पर बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तवक्कुल का सबक अगर सीखना हो तो परिंदों से सीखिए कि जब वो अपने घोंसलों को लौटते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। तो तवक्कुल क्या है? तवक्कुल इसी का नाम है कि लोग कहते हैं कि जो होगा जो अल्लाह चाहे या जो अल्लाह करे। क्या ये तवक्कुल है मौलाना साहब, या इसका कोई और मफहूम, कोई और जाविया, कोई और डायमेंशन भी है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में तवक्कुल जो कहते हैं वो कहते हैं भरोसा करने को। ये जो तवक्कुल लफ्ज़ बना है ये वाव काफ और लाम से बना है और इसी से वकील बना है। आप देखें हम अपने बहुत सारे मामलात में वकील तय करते हैं और फिर जो वकील की जो भी वो हमसे रिक्वायरमेंट करता है, जो हमसे कागजात मांगता है, जो चीज़ें वो कहता है कि प्रोवाइड कराओ मुझे, उसके बाद हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने के बाद फिर हम उस वकील पे भरोसा करते हैं कि अब ये हमारे लिए जो करेगा ठीक करेगा। असल में तवक्कुल जो है वो यही है कि हम अपनी इस दुनिया और उस दुनिया के लिए अल्लाह को अपना वकील मुकर्रर कर लें और अल्लाह की बताई हुई तमाम शराइत को पूरा करने के बाद फिर उस पर भरोसा करें कि अब ये जो भी करेगा हमारे लिए बेहतर करेगा। तो तवक्कुल सही मायनों में जो है वो अल्लाह पे भरोसा करना है और तमाम असबाब हमारे पास हों और भरोसा असबाब पे ना हो बल्कि भरोसा असबाब मुहैया कराने वाले पे हो, अल्लाह पर। ये असल में तवक्कुल है। यहाँ एक सवाल है मौलाना साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब अल्लाह ने हमारा रिस्क मुकर्रर कर रखा है, हमारा रिस्क मक़सूम है, तो हम मेहनत क्यों करें? वो रिस्क तो हमें मिलना ही है, हमें उस रिस्क पर भरोसा है या अल्लाह पर तवक्कुल है कि वो हमें मिलकर रहेगा। क्या तवक्कुल का मतलब यही है कि इंसान अपने घर पर बैठ जाए, हाथ पैर ना हिलाए, सुस्ती और काहली का सहारा ले? ना, असल में जो आपने शुरू में एक बात कही है ना, वो एक हदीस पाक है, जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है कि तुम अगर अल्लाह पे ऐसा तवक्कुल करो जैसा करने का हक़ है तो वो तुम्हें ऐसे रोज़ी दे जैसे परिंदों को देता है कि वो सुबह को खाली पेट घोंसलों से निकलते हैं और शाम को भरे पेट घोंसलों में आते हैं। असल में ये है तवक्कुल। तवक्कुल कहते हैं मतलब यहाँ भी परिंदों को ये कहा कि पड़े ना रहो। हमें भी यही बात इससे मैसेज ये मिलती है कि पड़े नहीं रहना बल्कि एक्शन करना है। इस सिस्टम में रह के तमाम तर अपना एक्शन पूरा करने के बाद फिर भरोसा अल्लाह पे करना है। आप ये देखिए कि परिंदे जो हैं वो निकलते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें घोंसलों में भी रोज़ी दे सकता था, लेकिन उन्हें कहा कि निकलो, उसके बाद रोज़ी तलाश करो, उसके बाद फिर वापस आओ। तो एक्शन में बरकत है और एक्शन करने के बाद पूरे सिस्टम में रहने के बाद अब आप देखिए ना कि एक हदीस पाक से ये मिलता है कि जानवर को खूंटे से बांधना भी तवक्कुल है, बहुत तवील हदीस है वो। आप ये देखिए ताला लगाना भी तवक्कुल है, हल चलाना भी तवक्कुल है, क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों के बाद भी चोरियाँ होती हैं, नुकसानात होते हैं। आप देखें जानवर लोग खोल के ले जाते हैं, खूंटे से बांधने के बाद फिर अल्लाह पे तवक्कुल करना है कि अब इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा। यहाँ भी एक सवाल है मौलाना साहब, एक चीज़ है तवक्कुल, एक है तवाक्कुल। यानी कि इंसान अपनी गाड़ी में 50,000 रुपये का भरा हुआ बैग छोड़ दे, गाड़ी को लॉक ना करे और चला जाए ये सोचकर कि तवक्कुल किया अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। क्या अल्लाह ताला ये कहता है
کہ تم اپنے اسباب اپنے وسائل پر بھروسہ نہ کرو، صرف میری ذات پہ بھروسہ کرو اور حفظ ما تقدم کے طور پر احتیاطی جو اقدامات ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار نہ کرو۔ کوئی جانور ہی ہے، اسے ہم اگر کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کہیں چلا جائے گا، کیا اسے کھوٹنے سے باندھنا یہ ضروری ہوتا ہے؟ یہ بھی توکل ہے؟ یہ سسٹم ہے نا، آپ کو سسٹم میں رہ کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر اللہ نے یہ پورا جو سسٹم چلایا ہوا ہے یہ اسباب سے چلایا ہوا ہے۔ آپ جا کے ہل چلائیں گے، گیہوں پیدا کریں گے، اس کے بعد اسے پیسیں گے، اس کے بعد اس کی روٹی بنائیں گے، تب آپ کا لقمہ بنتا ہے۔ یہ پورا سسٹم ہے۔ اگر آپ اللہ چاہے تو آپ کو گھر بیٹھے لقمہ دے سکتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اپنی قدرت کا اس نے بیان کیا ہے، لیکن اس نے پورا سسٹم اب تمام تر ان چیزوں پہ اسباب کو استعمال کرنا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو اپنے اعمال، اپنی عبادات پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مخلوق پہ بھروسہ کرنا شرک ہے، صرف ہمیں خالق پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ہماری عبادات ہوں، ہمارے اعمال ہوں، تمام تر چیزیں جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں اپنی کمائی کے لیے یا اپنے بچوں کی پالنے کے لیے، وہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک ایکشن ہے، اعمال ہے، اور اعمال جو ہیں وہ ہماری مخلوق ہے۔ جب اللہ کی مخلوق پہ بھروسہ کرنا شرک ہے تو ہم اپنی مخلوق پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں صرف اعمال کرنے ہیں، اس کے بعد بھروسہ اپنے اللہ پہ کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات کہی ہے کہ سورہ نساء کی 159 نمبر آیت میں کہ اے نبی، تم جب صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو اور ایک نتیجے پہنچ جایا کرو، تب اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کیا کرو۔ مطلب مشورہ بھی کرنا ہے، ایک نتیجے پہنچنا بھی، اپنا ارادہ ہی پختہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ مطلب سسٹم میں رہ کے اللہ پہ توکل کرنا، بھروسہ کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سب چیزیں، کھوٹے سے باندھنا جانور کو، ہل چلانا، یہ سب چیزیں جو ہیں توکل میں آتی ہیں۔ تالے لگانا اپنے گھر میں، تالے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے بعد بھروسہ کرنا اللہ پہ، وہ ہے اصل معاملہ۔ ایمان، یقین، قسمت اور قناعت، ان سب کا آپس میں کیا رشتہ ہے مولانا صاحب؟ اصل میں یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہ ایمان سے متعلق ہے۔ اگر آپ کا توکل، بھروسہ صحیح ہے، ایمان آپ کا صحیح ہے، تو آپ کو حد درجے کی محبت اللہ سے ہوگی، آپ کی ٹاپ پرائرٹی اللہ ہوگا۔ لوگ اللہ اکبر کا مینی جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، بلکہ ہماری زندگیوں میں صرف ایک میننگ ہونا چاہیے اللہ کے، کہ بس اللہ بڑا ہے، کوئی اور بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ کی زندگی میں بس اللہ بڑا ہوگا اور کوئی بڑا ہوگا ہی نہیں، تو یہ ساری چیزیں جو آپ گنوا رہی ہیں وہ انشاءاللہ ایمان کا حصہ بن جائیں گی۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، یقین جتنا کامل ہوگا، اتنا ہی انسان کو اپنی قسمت پر بھی بھروسہ ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ وہ اس کو اللہ کی ذات پر جو ہے توکل پر بھی بھروسہ ہوگا، اور یقینی طور پر ایسے میں اسے جو ملے گا تو اس پر وہ قناعت بھی کرے گا، اس میں حرص و ہوس نہیں ہوگا۔ ہم پھر توکل کی جانب آ رہے ہیں مولانا صاحب۔ ایک انسان اپنی روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے، اس میں توکل اور قسمت، ان دونوں پر بھروسہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ ریشیو کیا ہونا چاہیے، تناسب کیا ہونا چاہیے؟ توکل، اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مین چیز جو ہے وہ توکل ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا اسباب کے ساتھ۔ آپ بنا ایکشن کے گھر پڑے رہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ مجھے گھر پڑے ہوئے سب کچھ مل جائے گا، یہ میرا توکل ہے، توکل نہیں ہے۔ آپ کو گاڑی میں اگر 50,000 کا بیگ چھوڑنا ہے تو آپ کو تالا بھی لگانا ہے۔ یہی سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پہلے کھوٹے سے باندھو اور اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہماری اگر ایمان صحیح ہوگا، اگر ہمارا اللہ پہ پورا بھروسہ ہوگا، یہ یقین ہو کہ جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، ہم اسی کو ڈیزرو کرتے تھے۔ اگر ہم اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے تو وہ مل جاتا، تو جو ہمیں ملا ہے اسے ہی ہم ڈیزرو کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ذاتی کائنات میں جتنا اللہ کا حصہ ہوگا، اللہ ہی کائنات میں اتنا ہی حصہ ہمارا ہوگا۔ تو اپنے بھروسے کو، اپنے ایمان کو، اپنے توکل کو اتنا قوی کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو غار ثور میں پناہ لی، تو یہ جو تھے کافر مشرک مکے کے، یہ ڈھونڈتے ہوئے انہیں پیچھے پیچھے نکلے، بالکل غار ثور کی ایک کنارے پہ آگے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے قدم بھی دکھ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی فکر نہیں تھی انہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ تو اس ٹائم انہوں نے کہا کہ حضور اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں مشرک تو یہ ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ان کے توکل پہ، کیا جواب دیا کہ ابوبکر ان دو شخصوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اب آپ دیکھیے، یہ ہے اصل میں توکل، کہ آپ کے ساتھ ہر وقت اللہ گمان میں رہے۔ آپ کو کسی سی ایم یا کسی ایس پی یا کسی بڑے نیتا کا اگر سپورٹ ہو اور ہر ٹائم آپ کے ذہن میں رہے کہ میں تو ایس پی کا آدمی ہوں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ایسے گھومتے ہو کہ جیسے آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو جو سپر پاور ہے، جو سب سے بڑا
سپیریئر جو ہے اللہ، اگر اس کے گمان میں آپ اسی طرح رہیں کہ اس کی سپورٹ مجھے ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے واقعہ آپ کو بتایا ہے کہ غار ثور کے بعد، تو یہ وہ سپورٹ، وہ تصور، وہ گمان، یہی اصل میں توکل ہے کہ اللہ ہمارا سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو کتنے ہی لوگوں، پوری دنیا مل کے آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا، پوری دنیا مل کے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے اپنا یہ بھروسہ کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب آپ دیکھیے غار ثور کے باہر مشرک کھڑے ہیں گرفتار کرنے کے لیے، اور بھروسہ اللہ پہ۔ بالکل مولانا صاحب، اگر انسان اللہ کو ہی اپنا سہارا بنا لے، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کئی طرح کی کالز آتی ہیں، پریشانیوں کا ذکر آتا ہے، کبھی شادی کا مسئلہ درپیش ہے، کبھی صحت کا مسئلہ، کبھی بیماری کا مسئلہ درپیش ہے، ایسے میں انسان کس طرح جو حالت ہے، جو کیفیت ہے، اس پر راضی بھی رہے، اپنی تقدیر پر صابر و شاکر بھی رہے، اور اللہ پر کی رحمت پر اس کا یقین بھی رہے اور توکل بھی رہے؟ ہاں، اصل میں بات یہ ہے نا کہ اس کے لیے ایمان، جو آپ نے شروع میں بات کہی ہے نا کہ ایمان جو ہے نا وہ آپ کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ آپ کو یہ یقین ہو کہ ہم یہاں آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہمارا اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ آپ کا اپنے اسباب پہ بھروسہ نہ ہو، بلکہ اسباب تو آپ کو صرف استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بھروسہ آپ کو اللہ ہی پہ رکھنا ہے، اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ میری امت کے 70,000 لوگ بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور وہ اللہ کے بندے وہ ہوں گے جو منتر نہیں کراتے ہوں گے، بدشگنی نہیں لیتے ہوں گے، بلکہ توکل اپنے اللہ پہ کرتے ہوں گے۔ تو جتنی بھی پریشانی جو آپ گنوا رہی ہیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، ان آزمائشوں کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں، اپنے اسباب استعمال کریں، اپنی سی کوشش کریں۔ پھر جیسے پرندے جو ہیں وہ گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اپنی سی کوشش کرتے ہیں رزق ڈھونڈنے کی، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، باقی توکل کر کے، جو آپ نے جملہ کہا کہ ان کے چونچ میں کوئی دانہ نہیں ہوتا، بلکہ اگلے دن کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ تو انسان ہے جس نے اس طرح کی ایجادات کر لی کہ فریج وغیرہ نے ہمیں موذی بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں نا، پہلے زمانے میری اپنی یاد میں 25-30 سال 40 سال پہلے لوگوں کے پاس جو رات کو کھانا بچتا تھا وہ سب بانٹ دیا کرتے تھے، کبھی نہیں کوئی رکھتا تھا۔ اب تو اسٹوریج ہو گیا، اس نے تو ہمیں موذی بنا دیا، بلکہ کنجوس بنا دیا۔ ورنہ اصل تو یہ ہے کہ رات تک آپ کا جو بھی کچھ بچے وہ آپ بانٹ کے فارغ کریں، اگلے دن اللہ پہ بھروسہ کریں، جیسے پرندوں کی آپ نے مثال دی۔ بالکل، اور ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا تھا تو ان لوگوں نے محفوظ کر کے اسے اگلے دن کے لیے رکھنا شروع کر دیا۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوا کہ میں نے یہ تمہارے لیے آج کے لیے اتارا ہے، تم اسے کل کے لیے کیوں بچا رہے ہو؟ اب اپنی آج کی جو زندگی ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب، کئی طرح کے ہم انشورنس کرا رکھتے ہیں، اپنی لائف کا بھی، اپنی زندگی کا انشورنس کرا رکھتے ہیں، جبکہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں، سانسوں کا یہ تار کب تک باقی رہے گا ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن لمبی لمبی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اور انسان سب سے غافل منصوبہ ساز ہے کہ اپنی پوری پلاننگ میں، اپنی پوری منصوبہ بندی میں کہیں موت کو پیش نظر نہیں رکھتا، موت کی تیاری کی اسے فکر نہیں۔ جی یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ سب ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک واقعہ آپ کو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتوں نے آفر کی کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کو بچا لیں، نہیں توکل کیا ان پہ، بلکہ اللہ پہ توکل کیا۔ آپ دیکھیں سورہ نساء کی، سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں حسبی اللہ و نعم الوکیل جو لفظ آتا ہے وہ پڑھتے رہے وہاں پہ، اور پھر اللہ کی مدد آئی اور آگ کو گلزار کر دیا اللہ نے، صرف اس توکل اور اس بھروسے کی وجہ سے۔ ہمارے سامنے تو سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم انشورنس کرا لیتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، دیکھا جا رہا تھا کہ مجھے آگ میں ڈالنے جا رہے ہیں، اس ٹائم اللہ پہ توکل کیا، جس ٹائم اچھوں کا جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے موت کے ٹائم۔ لیکن وہاں اللہ، یہ ہے اصل میں بات کہ ہم ان آزمائشوں، ان پریشانیوں، ان مصیبتوں، ان ایکسیڈنٹ کے سامنے اللہ پہ توکل رکھیں کہ یہ جو کچھ کیا اللہ نے کیا اور وہی ہمیں اس سے نکالے گا۔ تو یہ اصل میں بھروسہ ہے اور یہی توکل ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی میں ہو تو آپ یقین کریں کہ یہ زندگی بھی آسان رہے گی اور وہ زندگی بھی آسان۔ بالکل صاحب، زندگی کو ہم توکل کے سہارے تو آسان کر سکتے ہیں، وہ جو اخروی زندگی ہے اس میں انسان، ایک مومن کا دل جو ہے وہ امید اور رجا، خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے، خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ کیا وہاں بھی توکل کی کوئی گنجائش ہے؟ بالکل، توکل اصل میں میں بتا تو رہا ہوں، جو میں نے غار ثور کا واقعہ آپ کو بتایا ہے، آپ یہ دیکھیے وہ موت اور زندگی کے بیچ کا ہی تو معاملہ تھا۔ اگر پکڑے جاتے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق صاحب، تو ان کا حشر کیا کرتے اس ٹائم مشرک، جس طرح سے وہ ان کی تلاش میں تھے۔ تو وہاں موت اور زندگی کے بیچ میں اللہ پہ توکل رکھنا، اصل توکل ہی یہی ہے۔ توکل کو زبان سے کہنے کی چیز تھوڑی ہے، توکل تو قلبی چیز ہے۔
آپ کے پورے وجود میں توکل ہونا چاہیے، آپ کے رونگٹے میں توکل ہونا چاہیے. آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، میرے تمام اسباب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، میری اولاد ہو، میرا گھر ہو، میری عزت ہو، میری رتبہ ہو، میرا علم ہو، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. آپ چاہیں، آپ دیکھیں نا، اگر اللہ چاہے تو 1 منٹ میں آپ کی یادداشت ہی سلب کر لے، کچھ پتہ ہی نہ لگے، آپ کو یاد ہی کچھ بھی نہ یاد ہے. آپ جو ناز کرتے ہیں لوگ اپنے علم پہ، میرے خود اپنی ایک بار یاد ہے، آپ یقین کریں کہ میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا ایک گھر میں، تو وہاں کافی لوگ سن رہے تھے، تو مجھے لگا کہ آج اللہ نے بہت اچھی باتیں میرے سے نکلوا دی، بلکہ یہ بات میرے ذہن میں کچھ آئی کہ آج بہت اچھا بولنے لگے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کم سے کم 10 سال پہلی بات. اسی ٹائم نماز کا ٹائم ہوا، میں نماز کے لیے گیا، تو وہاں جب میں نے سلام پھیرنا چاہا تو مجھے سلام یاد ہی نہیں آیا کہ نماز سے سلام کیا کہتے ہیں. تو مجھے وہاں احساس ہوا کہ یہ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ چاہے تو 1 منٹ میں سلب کر لے. یہ جتنا علم ہے، جتنا بولنا ہے، جتنی بات چیت ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. اسی کا یاد دلانا، اسی کی باتیں دماغ میں ڈالنا. وہاں ایک سلام جسے میں سالوں سے نمازیں پڑھ رہا ہوں اور سلام پھیرتا ہوں، وہ سلام میرے یاد نہیں آیا، کیونکہ اللہ کو دکھانا تھا کہ یہ تیری کوئی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ یہ ساری صلاحیتیں میری دی ہیں، میں جب چاہے سلب کر لوں. بالکل مولانا صاحب، گفتگو کے سلسلے کو انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے. اگر موقع ملا تو 2 کالرز ہیں، مہناز اور ارمانہ تھوڑا سا انتظار. مہناز صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. دیدی میں آپ کی اتنی بڑی فین ہوں کہ آپ کا میں دعا کر رہی ہوں کہ آپ کا پروگرام دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ سب کو مغفرت اللہ فرمائے. میں نے گھر بھی فون کیا تھا لیکن مجھے میرا جاب صحیح ڈھنگ سے نہیں ملا تھا. میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، 1-2 سال سے میری یہ تکلیف ہے کہ میری نسیں سب دب رہی ہے. میں حکیم سلیمان کی ایسکیٹ بھی کھا رہی ہوں اور نماز پانا توبہ سب پڑھ رہی ہوں. نسیں کہاں کی دب رہی؟ جی مہناز، آپ کی نسیں کہاں کی نسیں دب رہی ہیں؟ گردن کی یا کمر کی؟ کہاں؟ کمر سے لے کر الگ الگ نسیں الگ الگ ٹائم پر سب دب رہی ہے دیدی. ٹھیک ہے. اور جاب کرنا چاہتی ہیں، ہسبینڈ نہیں کچھ کرتے ان کے؟ اس کے علاوہ آپ کا اور بھی کوئی سوال ہے؟ ایک تو آپ کا اپنی صحت کے تعلق سے ہے، دوسرا سوال کیا ہے؟ جاب نہیں، دوسرا کوئی نہیں، بس میری چھوٹی لڑکی کو چشمے ہے اور اس کو امک ٹائم 11 سال کی ہے، اس کا وزن 30 کلو ہے اور وہ 11 سال کی ہے. اس کو امک ٹائم چھاتی میں دکھ رہا ہے، سب رپورٹ کرایا تو وہ سب نارمل ہے، دکھتا ہے اور پھر دھیمے دھیمے وہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ارمان، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. ہم بہت خوش ہیں، ہم موائی سے بول رہے ہیں، ارمانہ بانو. جی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر کی روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے. ہاں. اور ہم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم ایک بزرگ کو جا نماز دے رہے ہیں، ہم نے دیا ہے بزرگ کو جا نماز. ٹھیک ہے، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کر لیا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. پہلا سوال جو تھا مہناز کا، ان کی نسیں دب رہی ہیں، انہوں نے کہا مختلف مقامات پر مختلف جگہوں کی نسیں دب رہی ہیں. جی انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو شہد گرم پانی میں پینا شروع کریں، 1 گلاس صبح 1 گلاس شام. 1 گلاس گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کے تیز گرم پانی ہو، اور 5 پتی زعفران کی کھانے کے بعد 1 گھونٹ پانی سے لیں، اور کستے شیری، کوٹ مٹی اور مہندی پتہ، یہ تینوں ہم وزن ملا کے پیس لیں اور آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد لیں. انشاءاللہ ان کی ساری نسیں کھل جائیں گی اور کوئی رگ پہ رگ بھی نہیں چڑھے گی انشاءاللہ. اور شہد اور دودھ لے لیا کریں اگر وزن زیادہ نہ ہو. دوسرے ان کی بچی کا وزن زیادہ، جیسے بتا رہی ہیں کم عمر میں زیادہ وزن ہو گیا ہے، اس کے لیے انہیں چاہیے کہ چھوٹی ہرڑ جو ہے اسے دیسی گھی میں پیس کے رکھ لیں اور وہ اپنی بچی کو آدھا چمچ صبح شام گرم پانی سے دیں. اور کسی ڈاکٹر کو دکھائیں کہ ہو سکتا ہے تھائرائڈ کی وجہ سے بچی کا وزن بڑھ رہا ہو. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اپنے لیے بھی اور اپنی بچی کے لیے بھی دعا کریں. چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھتے ہیں. بہت شکریہ. عائشہ سے بات کر رہے ہیں. جی عائشہ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے کل استخارہ کیا تھا تو اس کے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی مجھے. کیا دیکھا خواب میں آپ نے؟ جی میں نے یہ دیکھا کہ میرے گھر کے باہر بہت سارے بندر ہیں جو کاٹنے کو دوڑ رہے، تو ان سے ڈر کے میں اندر آ گئی اور اپنی چھت پہ گئی. جب چھت پر گئی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک منزل جتنی باڑھ کا پانی اچانک آ گیا کہیں سے، اور وہ کوئی دیر ٹھہر کے واپس چلا گیا، وہ زیادہ دیر رکا نہیں باہر کا پانی. اور پھر اسی رات دوسرا خواب میں نے ایک اور دیکھا،
اور وہ یہ خواب تھا کہ میں گھر کے باہر اپنی امی پاپا کے ساتھ کھڑی تھی تو بندر پھر آئے تو میں اندر آ گئی تو دروازے کی دہلیز سے مجھے کالے رنگ کا ٹھیک ہے عائشہ، آپ کے خواب کا مفہوم پوری طرح پہنچ گیا، تھوڑا سا انتظار تعبیر کے لیے۔ شمشاد آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے درد ہوتا، گھٹنوں میں درد ہوتا، ہاتھ پیروں میں درد ہوتا، نسیں کھچی ہوئی رہتی ہیں، تو اس کے لیے کچھ بتا دیجیے۔ ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے الرجی کے لیے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے، میری ایک 12-13 سال کی بچی ہے، وہ کمزور بہت ہے اور اس کے دل میں بھی کچھ کمی بتائی تھی میں نے، تو اس کے لیے کچھ بتائیں کہ اس کے لیے کیا کریں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، پہلے ہم عائشہ کا سوال لے لیں۔ خوابوں سے متعلق دونوں بار انہوں نے بندر، سیلاب وغیرہ دیکھا ہے، کیا یہ کسی اصل میں انہوں نے کوئی استخارہ کیا ہے، اس کے عوض میں ٹھیک نہیں آیا ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے، بالکل، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کوئی اور راستہ نکال دے۔ جی شمشاد صاحب کا سوال ہے، جیسے انہوں نے بتایا گھٹنوں میں درد یا کسی اور جگہ پر اگر درد ہے، ہاں اگر انہیں الرجی ہے تو پھر تو یہ ہلدی نہ لیں، ورنہ یہ آدھا چمچ ہلدی دودھ میں لیں، لیکن یہ ساتھ میں الرجی بتا رہے ہیں تو پھر ہلدی نہیں لینی چاہیے، وہ گرم ہوتی ہے تو اس سے الرجی بڑھ جائے گی۔ انہیں یہ کرنا چاہیے کہ مہندی پتہ اور کوٹ مٹی اور کلونجی برابر لے کے اسے پسوا لیں اور آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد لیں، اور الرجی کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل ملیں اور 5 جو ہے اناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھتے رہیں، اس سے ان کی الرجی بھی ختم ہو جائے گی اور گھٹنوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ آدھا چمچ زیتون کا تیل پی لیا کریں رات کو ضرور، کیونکہ گھٹنوں میں جو رالا ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ، تو وہ پھر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی بچی ہے 12-13 سال کی، دل کی کمزوری کا مسئلہ ہے۔ ہاں بچی 12-13 سال کی، اصل میں پوری اس کی رپورٹ دیکھنی ہوتی ہے، دل کی کیا کمزوری ہے، اگر سوراخ ہے تو الگ چیزیں ہیں، ویسی کمزوری کے لیے انہیں چاہیے کہ اسے انار دانے کا جوشاندہ پلائیں دل کی کمزوری کے لیے بچی کو، اور ارجن کی چھال رات کو بھگو دیں اور صبح کو اسے پانی میں پکا لیں اور اس کے بعد اس کا پانی اسے پلا دیں بچی کو، 2 ڈنڈی مطلب 2 انگل کے برابر، کیونکہ چھوٹی بچی ہے، رات کو بھگو کے اور صبح پکا کے آدھا گلاس پانی اور اسے پانی وہ پلائیں تو انشاءاللہ دل اس کا مضبوط ہو جائے گا۔ جی رحیم صاحب آپ سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے شفیع الرحمان صاحب آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ باجی دیکھیے میری صحت کافی خراب رہتی ہے بچپن سے، ہاں، اور مجھے ایک اور سوال کرنا تھا کہ اولاد کے لیے ہم کافی دعا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی غصے میں آ کے جیسے ہم لوگ ان کے لیے بدوا نکل جاتی ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ جی آپ میرے لیے بزنس میرا کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے، ابھی پھر شروع کر رہا ہوں، اس کے لیے کچھ بتائیے مولانا۔ صحت کیا خراب ہے؟ جی اللہ آپ کو کامیابی دے۔ صحت سے متعلق یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی صحت کی خرابی کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے مجھے بی پی ہے، شوگر، میری عمر ابھی 45 ایئرس کی ہے، ہاں، لیکن میرا کئی سالوں سے مطلب بچپن سے مجھے کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے صحت کی۔ ابھی میرے پاس 25 سال سے بی پی ہے، شوگر ہے، ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے برین اسٹروک بھی ہوا جس کی طرف سے مجھے پیرالائسس ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے، کافی سارے ہیلتھ ایشوز ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، تھوڑا سا انتظار۔ رحیم بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی رحیم صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 2 بہنیں چھوٹے ہیں، ہاں، تو ان کی نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، بہت دنوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، رشتے بھی آ رہے ہیں۔ ہاں، ہلو جی جی جی، تو لیکن اس کا کیا رکاوٹ ہے ذرا بتائیں گے، کیا کرنا پڑے گا؟ بہنوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، رکاوٹ آ رہی ہے۔ جی مولانا جی جی، انہیں یہ چاہیے رشتوں کے لیے ان کی بہنیں ایک عمل کریں، عصر کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے صرف ایک دعا کریں۔ 40 دن کا یہ عمل بنا لیں، پیریڈ کے دن صرف اس میں بڑھائیں، باقی کوئی ناغہ نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک اللہ رب العزت سے دعا کریں، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ قصص کی آیت ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کا ورد رکھے سارا گھر انشاءاللہ تعالیٰ، اور 2 نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ کے کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ انہوں نے کیا بتایا تھا؟ ان کا یہی مسئلہ ہے۔ جی جی، رشتے شفیع الرحمان صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انسان کو اولاد نہیں ہوتی اس کے لیے پریشان ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اولاد کے حق میں کوئی بد دعا نکل جاتی ہے، تو ایسے میں نہیں، بہت بچنا چاہیے۔ اصل میں بہت سارے وقت ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ وقت قبولیت کا ہوا، ان کے منہ سے بد دعا نکل گئی تو وہ یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات، تو اس لیے انہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بچے تو پریشان کرتے ہی ہیں، یہ اصل میں یہ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنی اس عمر میں پہنچ جانا چاہیے جس عمر میں ان کے بچے ہیں۔ مان لو 16 سال کا بچہ ہے، یہ خود کو 16 سال کا محسوس کریں کہ میں کیسا تھا اس وقت،
تو انہیں آسانی ہو جائے گی اس ٹائم جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں. لیکن ماں باپ کی بد دعا جو ہے وہ کئی بار قبول بھی ہو جاتی ہے اور پھر ماں باپ پچھتاتے رہتے ہیں. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. پٹائی کر لیں اگر خدا نہ خواستہ زیادہ تھوڑی سی سختی کرنی ہے، لیکن بد دعائیں نہ کریں، کیونکہ اللہ اس ٹائم قبولیت کا معاملہ ہو تو یہ بہت پچھتائیں گے بعد میں. بالکل. صحت کا مسئلہ بھی ہے، جیسے بتایا بی پی ہے، شوگر ہے. ہاں ان کے لیے یہ چاہیے نہیں کہ ایک تو کوٹ مٹی، مہندی پتہ، کلونجی پسوا لیں اور آدھا چمچ 3 ٹائم کھانے کے بعد لیں، جس سے ان کے درد وغیرہ ختم ہو. اور 5 پتی زعفران کی، کیونکہ پیرالائسس بتا رہے ہیں تو 5 پتی زعفران صبح شام. اگر انہیں شوگر بھی ہے، شوگر کے لیے میں نے کل جو نسخہ بتایا تھا کہ 100 گرام گیہوں، 100 گرام جو، 100 گرام کلونجی، 100 گرام کھانے کا گوند 7-8 گلاس پانی میں پکا کے اچھی طرح سے جب وہ خوب پک جائے، کم رہ جائے پانی پک کے، تو اسے کانچ کی بوتلوں میں بھر لیں اور 1 کپ روز پئیں 1 ہفتے تک. اس کے بعد پھر دوبارہ بنا لیں اور 1 ہفتے کے بعد 1 دن چھوڑ کے پینا شروع کریں اور 20 دن کے بعد شوگر اپنی ٹیسٹ کریں، نارمل آ جائے گی انشاءاللہ. مستقل یہ صفوف لیتے رہیں جو میں نے بتایا ہے، انشاءاللہ یہ دیکھیں گے ان کی صحت میں کتنی جلدی فرق پڑتا ہے. اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، کیونکہ انہیں کاروبار کی بھی کچھ دقت ہے، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم. اس کا ورد رکھیں. نمازیں اپنی چاہے بستر پہ پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں، جیسے بھی اللہ نے انہیں ہمت دی. 5 نمازیں اپنی ضرور پڑھ لیا کریں. بہت شکریہ. سفینہ اور نعیمہ. سفینہ صاحب پہلے آپ سے بات کر رہے ہیں، اپنا سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھابھی میری عدت پہ ہیں، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب مغرب کے وقت کہیں بھی رہیں، مغرب کے وقت گھر پہ آ جائیں، تو یہ کیا صحیح ہے؟ اور ایمرجنسی میں بھی نکل سکتی ہیں. اور میری بیٹی خواب دیکھی تھی جی کہ مطلب آسمان پہ پری لوگ ہیں، بڑے بڑے بال ہیں، بہت خوبصورت لوگ ہیں، اور مطلب ایک دم آسمان پہ دکھ رہے ہیں. تو اس کا معنی بتا دیجیے. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. نعیمہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ نعیمہ صاحب فون لائن پہ موجود ہیں آپ؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ ارے ہمارا لڑکا ہے تو اس کو رات میں خواب دکھائی پڑتے ہیں. جی کیسے خواب دکھائی دیتے ہیں؟ بولا سانپ دکھائی دیتے ہیں مجھے، اور مطلب کہہ رہا میں ایسا لگتا ہے میں کمرے میں بند ہو گیا اور کسی نہ کسی کے کاٹ کے چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. حاضر ہوتے ہیں ایک اور چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ارمانہ صاحبہ کا سوال ہے، 2 سوال ہیں بلکہ مولانا صاحب. پہلا تو یہ ہے کہ روزی میں برکت، اور دوسرا انہوں نے دیکھا کہ خواب میں انہوں نے کسی بزرگ کو جانماز دیا ہے. اصل میں روزی میں برکت کے لیے تمام ناظرین یہ تسبیحات جو میں بول رہا ہوں وہ لکھ لیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھیں انشاءاللہ. اس کی کوئی ناغہ نہیں ہے، روز پڑھنی ہے. انشاءاللہ ان کے کاروباروں میں برکت ہو جائے گی. خواب جو انہوں نے جانماز کا دیکھا ہے وہ اچھا خواب ہے، اور انہیں چاہیے کہ واقعی جیسی بھی حیثیت ہو، اگر ہلکی حیثیت ہو تو ہلکی جانماز کسی بزرگ کو دے دیں، نمازی آدمی کو، ورنہ مسجد میں رکھوا دیں. تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا خواب ہے. جی نعیمہ صاحبہ نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کہیں سے سانپ آ رہے ہیں اور انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے. تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو خواب ہے اس میں جو تعبیر ہے اس کی، یہ بتاتے ہیں بزرگ لوگ کہ دشمنی سے متعلق خواب ہوتا ہے. تو اس لیے انہیں کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دیں، 1-2 جیسی بھی حیثیت ہو، اور اللہ کے نام پہ صدقہ کریں اور حفاظت کی دعا کریں. اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ قرآن کی آیت ہے. 100 بار ضرور پڑھا کریں، اور چلتے پھرتے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد. انشاءاللہ یہ محفوظ رہیں گے تمام دشمنوں سے انشاءاللہ. سفینہ آپ کا سوال بھی لیں گے، لیکن اس سے پہلے اسلم بھائی سے بات کر لیں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اسلم صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی سن رہا ہوں. جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لڑکے کی 12 سال کا لڑکا ہے، اس کو دمے کی بیماری سے ہو رہی ہے اور سانس منہ کھول کے لیتا ہے کبھی کبھی. جی. اور یہ 2 سال سے ہمیں علاج کرا رہے ہیں. اس کے لیے کچھ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. صبا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ صبا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی جی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ حماد نام کے معنی کیا ہے؟ حماد. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟
اور عدت میں کن کن سے پردہ ہے؟ ٹھیک ہے جی جی، حماد جو ہے وہ ہم سے بنا ہے، اصل میں تعریف سے متعلق یہ نام ہے، اور عدت میں تمام ان لوگوں سے پردہ ہے جن سے عام زندگی میں بھی پردہ ہے، مطلب جو لوگ چچا، ماموں، باپ، بھائی، ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے، تو ان کے علاوہ بیٹے جو ہوتے ہیں، بھتیجے ہوتے ہیں، بھانجے ہوتے ہیں، یہ پوری لسٹ قرآن میں سورہ نساء میں آئی ہے، ان کے علاوہ جو ہے تمام لوگوں سے پردہ ہے جن سے عام زندگی میں پردہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عدت کے لیے کچھ اسپیشلی حکم آئے ہوں، بلکہ عدت کی جو مدت ہے اس میں اپنے گھروں میں بند رہ کے تمام ایکٹیویٹیز کر سکتی ہیں، لیکن اسی طرح پردہ عام زندگی میں بھی کرنا چاہیے عورتوں۔ جی، ہم نیاز صاحب سے بھی بات کریں گے، لیکن سفینہ کا سوال لے لیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ان کی بھابھی عدت میں ہیں اور مغرب کے وقت لوگ کہتے ہیں کہ کہیں بھی ہوں گھر لوٹ آنا چاہیے، لیکن کیا بحالت مجبوری کسی ضروری کام کے لیے اگر انہیں باہر رہنا ہو تو کیا کوئی حرج ہے؟ نہیں، بالکل، اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے اور ان کا کوئی کرنے والا نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے باہر نکل سکتی ہیں۔ اسلام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سختی کرتا ہو، بلکہ اسلام تو اس طرح کا مذہب ہے جیسے پانی ہے، جیسے حالات آتے جاتے ہیں پانی مڑتا چلا جاتا ہے، اسی طرح سے اسلام بھی ہے۔ تو اگر بہت مجبوری ہے تب ویسے کوشش یہ کریں کہ 4 مہینے 10 دن کی جو مدت ہے وہ بہت مطلب پردے میں رہ کے اور اپنے میاں کی یاد میں اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے ان کی مغفرت کی گزاریں، لیکن مجبوری میں بالکل نکل سکتی ہیں، لیکن مجبوری جو ہے وہ شرعی مجبوری ہے جس طرح کی میں بتا رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ نیاز صاحب آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ نیاز بھائی میں سن پا رہی ہیں؟ جی فرمائیے۔ جی نیاز صاحب۔ جی ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی سن پا رہے ہیں۔ تو بچہ 7-8 مہینے کا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بچہ 7-8 مہینے کا ہے؟ بچہ 7-8 مہینے کا، اس کو ہمیشہ سردی رہتی ہے، ناک جام رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، افروز آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب کو میرا سلام کر دیجیے۔ السلام۔ مولانا میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، ہم صبح اٹھتے ہی جو ہے غسل کا جو بہت پریشانی ہے، نہاتے تو غسل کرتے رہتے، باقی نہیں ہوتا، 5-6 بار سوچے غسل کرتے رہے، اور صبح اٹھتے یہ دیوار پوچھنا، مطلب ہر وقت صفائی میں لگے رہتے، دماغی ٹینشن ہے، وہم ہے، مطلب بار بار لگتا ہے۔ جی جی جی، یہ بڑا مسئلہ ہے اور یہ کئی لوگوں کا ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ ہاں، اس کے لیے یہ کہ یہی نہیں، ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح 150 بار شام۔ پہلا کام یہ کریں کہ صبح کو جب ان کی آنکھ کھلے تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تب بستر سے پیر اتاریں۔ اصل میں اسلام میں جو ہے وہ گھن یا وہم نہیں ہے، اسلام میں پاکی ہے اور صفائی ہے، تو انہیں یہ چاہیے کہ جب بھی انہیں دن میں پھر وہم ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اصل میں شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اس طرح کے وہم ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، تو ایک آنولے کا مربع رات کو کھائیں، 5 منقع رات کو کھائیں سوتے ہوئے۔ یہ تو کھانے کے لیے لاہور کی تسبیح پڑھتے رہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رکھیں۔ دیکھیں جی، ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے جو شریعت دے دی بس وہی کمپلیٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بتا کے گئے ہیں کہ آپ نے 3 بار ہاتھ دھو کے پاک ہو جانا ہے تو وہی تک آپ کے لیے شریعت ہے، 4تھی بار جو ہاتھ دھوئے گا وہ شیطان کے چنگل میں ہے۔ اسی طرح غسل کا طریقہ جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، اگر آپ کا بدن پورا بھیگ چکا اس کے بعد آپ بار بار پانی ضائع کر رہے ہیں تو آپ کی پکڑ ہوگی پانی ضائع کرنے کی۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ نہر کے قریب بھی بیٹھو تو پانی ضائع نہ کرو، وہاں بھی اتنا ہی پانی یوز کرو جتنا کہ تمہیں ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ یہ علاج کریں انشاءاللہ اور اللہ سے دعا بھی کریں، آپ کا وہم دور ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رکھیں۔ جی سلیم صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم جب سے نبو نکلا ہے ہمارے یہاں سے، جب سے ہم بہت پریشان چل رہے ہیں، گھر میں بہت پریشانی چل رہی ہے، لال کلر کے کپڑے میں نبو نکلا، جب سے بہت پریشان چل رہے ہیں، اور روڑت بھی پھینکے، مطلب بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں لوگ، پھر کیا۔ آپ سلیم صاحب کا سوال یاد رکھیے گا، مولانا صاحب دلشادہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے بہن؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ میں جموں کشمیر سے بول رہی ہوں میڈم، 14 سال ہو گئے مجھے بچہ نہیں ہے۔ آپ کو 13 سال ہو گئے، کس وجہ سے، کیا کہنا چاہیے؟ بچے نہیں ہے، چیک اپ کرایا؟ ڈاکٹر نے بولا ہے آپ ٹھیک ہو، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہسبینڈ کا چیک اپ ہوا ہے؟ آپ کے شوہر کا چیک اپ ہوا ہے؟ کیا دعا پڑھوں میں؟ دلشاد صاحبہ یہ بتائیں، آپ نے اپنی جانچ کرا لی ہے، ہسبینڈ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں؟ ہاں سب ٹیسٹ ہم نے کیا ہے، نارمل ہے؟ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بس رضا کا انتظار ہے، اس کی مرضی کا انتظار ہے۔ جی جی، انہیں یہ چاہیے بچے کے لیے کہ ایک تو کلونجی، ایک چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں،
اور تیز گرم پانی پئیں، کھولتا ہوا پانی، جیسے چائے پیتے ہیں گھونٹ گھونٹ کر کے، کیونکہ بہت ساری لیڈیز ایسی ہوتی ہیں ان کے نلوں پہ ورم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پاتی۔ پیریڈ کے دنوں میں اگر یہ درد ہوتا ہو تو یہ 1 چمچ سونف رات کو دودھ سے لینا شروع کر دیں، تیز گرم پانی پئیں صبح شام، اور کلونجی کھائیں۔ اگر ان کی ساری رپورٹس نارمل ہیں تو انشاءاللہ یہ کنسیو کر لیں گی، چاہے ان کی شادی کو 13 سال ہو گئے ہوں۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ عصر کے بعد عمل بنا لیں 40 دن کا۔ پیریڈ کے دن صرف چھٹی کے ہیں، اتنے دن آگے بڑھانے ہیں، اور کوئی ناغہ نہیں کرنی، اور صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اولاد سے نواز دے، تو انشاءاللہ ان کی اولاد ہو جائے گی۔ جی سلیم بھائی کا سوال تھا، وہ پریشانی کا ذکر کر رہے تھے، شاید کچھ لال رنگ کے کپڑے۔ ہاں انہیں یہ چاہیے سلیم صاحب کو، لوگ اصل میں کوشش کرتے ہیں، ویسے تو جادو اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہوتا، اللہ کی آزمائش کا حصہ ہے، تو ایک تو اپنے گھر میں اذان دیں صبح شام، صبح و فجر کے بعد، رات کو عشاء کے بعد، اور ایک کسی بھی دن 41 بار الحمد و شریف بسم اللہ کے ساتھ باوضو پڑھ کے پانی دم کر کے رکھ لیں، اور اس پانی کو گھر کے سب کونوں میں چھڑک دیں، لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے، صرف ایک بار۔ بھروسہ نہ پانی پہ ہے نہ اذان پہ ہے، صرف اپنے اللہ پہ کہ وہ یہ اس علاج سے مجھے شفا دے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ نکل کے بھاگ جائے گی۔ جی اب 7-8 ماہ کی بچی ہے، اسے زکام اور سردی وغیرہ کی ہاں اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو اس بچی کی چھاتی پہ گھی، دیسی گھی اور دیسی موم آتا ہے، موم منگا لیں 5-10 روپے کا، موم اور گھی اکٹھا گرم کر کے اور اس کا لیپ کریں، اتنا گرم ہو کہ اس کی چھاتی جو ہے وہ برداشت کر لے اور لیپ ہو بھی جائے۔ دوسرے یہ کریں کہ شہد 10 بوند اور زیتون کا تیل 3 بوند روز اسے رات کو چٹا دیں، اور سرسوں کا تیل اس کی ناک میں ڈالیں تھوڑا تھوڑا، مطلب آدھی بوند، تو انشاءاللہ 3-4 دن میں وہ فریش ہو جائے گی بچی انشاءاللہ۔ اسلم بھائی کا جو بچہ ہے 12 سال کا ہے، دمے کی شکایت ہے۔ ہاں اسے چاہیے بچے کو ایک تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ 100 بار وہ پڑھے، اور آدھا چمچ زیتون کا تیل صبح شام پیے۔ ایک کسے شیری آتی ہے کوٹ مٹی، اسے پسوا لیں، جڑ ہوتی ہے وہ آدھا چمچ کے قریب اسے صبح شام دیں، اور سرسوں کا تیل اس کی ناک میں ڈالیں۔ ایک کام یہ کریں کہ ادرک 2-3 کاش اسے کہیں کہ وہ چبا کے نگل لے، اور اوپر سے 1 چمچ شہد چاٹ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے اس کا دمہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جی مسرت صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، لیکن ڈاکٹر انصار صاحب آپ سے بھی گزارش ہے فون لائن پہ ضرور رہیے گا، بات کریں گے۔ بتائیے مسرت، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو پنسورے میں ہوتی ہیں جو وہ صبح پڑھنے کی ہوتی ہیں، اور ہم فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سورج نکل آتا ہے، تو کیا وہ سورج نکلنے کے بعد جو پڑھتے ہیں ہم، تو کیا وہ صحیح رہتا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، جانیں گے، ضرور جانیں گے۔ ڈاکٹر انصار صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر انصار صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیجئے ڈاکٹر صاحب، تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک پہنچ سکے۔ ہاں جن کی شادی ہونی ہے۔ ہاں جی شادی ہونی ہے، پھر ایسی عورتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کماتی ہو، کیا یہ کہاں تک وہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے ضرور جانیں گے، اچھا سوال ہے، بلکہ بہت اچھا سوال ہے۔ تھوڑا سا انتظار، چھوٹا سا بریک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ 3 سوالات ہمارے پاس ہیں، ایک پری کو بھی شامل کریں گے۔ یہ پری جو ہے وہ جاگتی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، خواب میں آتی ہے، بہت خوبصورت پری، اگر خواب میں آئے تو تعبیر کیا ہے؟ اچھی علامت ہے، اور انہیں شکر بھیجنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کریں، اور علم نشرہ والی جو صورت ہے وہ رات کو پڑھ کے سویا کریں 7 بار، تو انشاءاللہ انہیں برکتی خواب آئیں گے۔ اور آیت الکرسی اور بعد کے 3 قل پڑھ کے اپنے جسم پہ دم بھی کیا کریں، جس سے کہ باقی الٹے سیدھے خوابوں سے محفوظ رہیں، اچھے خواب انہیں آتے رہیں۔ جی اب بہن کا سوال ہے مسرت صاحبہ کہ پنسورہ جو ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو صبح پڑھنے کی ہوتی ہیں، سورج نکلنے کے بعد یا جس وقت سورج نکل رہا ہے اس وقت ان چیزوں کو پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل نہ کوئی منائی ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، جب مرضی وہ پڑھ سکتی ہیں۔ ویسے میری رائے تمام ناظرین کو یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ پنسورے وغیرہ جو ہیں ان سے ہٹ کے قرآن الحمد و شریف سے لے کے ناس تک پڑھنا چاہیے، جس ترتیب سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ اس میں بہت برکتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ہمارے لیے رہنمائی اور برکتیں ہیں، تو اس لیے چاہے کتنے بڑے بزرگ آپ کو کچھ ہی بتا دیں، 1000 بزرگ مل کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کو آپ اگر ترتیب سے پڑھیں جس طرح سے آپ کے پاس ہے
تو اس کی برکت آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جی ڈاکٹر انصار صاحب کا سوال بھی ضرور شامل کریں گے، لیکن 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، شاہ نواز اور شہنشاہ تھوڑا سا انتظار۔ شاہ نواز آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی میں یہ پوچھنا تھا، میں ہریدوار سے بول رہا ہوں۔ جی میری مسز ہے جی، اور 2 مہینے کی وہ پریگننٹ بھی ہے جی، 3-4 مہینے سے ان کو کیا ہے کہ نزلے کی پرابلم ہے۔ ہاں اب ہم نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا، ایک گلے کو وشیشجیہ کو، جی، تو انہوں نے ان کی جانچ وغیرہ بھی کی تھی۔ چھینکیں تو نہیں آتی؟ چھینکیں تھوڑی سی سوجن آئی تھی ان سے۔ سوجن کہاں آئی تھی؟ گلے میں جی گلے میں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں انہیں چھینکیں بھی آتی ہیں؟ جی چھینک نہیں آتی ان کو، ٹھیک نا مطلب بس بھرا بھرا رہتا ہے اندر نزلہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی پوری کیفیت۔ یہ بولا تھا، ہاں ہاں، یہ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ ابھی ہم ان کو زیادہ تیز دوائیں نہیں دے سکتے، صحیح کہا جی، ان کا مطلب وہ پریگننسی پوری ہو جائے گی اس کے بعد علاج کریں گے۔ ٹھیک، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب بتائیں گے، آپ کاغذ قلم اپنے پاس ضرور رکھیے۔ شہنشاہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے پاپا ہیں، ان کو نا بہت زیادہ خراٹے آتے ہیں، رات کو اتنے خراٹے آتے ہیں کہ اندر سوتے ہیں باہر تک آواز جاتی ہے، اور سارے ٹیسٹ ہم نے کروا لیے، کچھ نہیں آتا، سارا نارمل آ رہا ہے، سارے ہاسپٹل میں بھی دکھا دیا جو ہمارے یہاں دلی میں آس پاس ہیں، ہر جگہ۔ ٹھیک ہے، یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان تھک جاتا ہے بری طرح تو پھر وہ خراٹے لیتا ہے، یہ کتنا صحیح ہے اور اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصل میں وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ خراٹے آتے ہیں۔ ایک مہا نارائن کا تیل آتا ہے، کافی کمپنیاں بناتی ہیں، وید ناتھ وغیرہ، وہ جو ہے 1 بوند رات کو ناک میں ڈال کے سوئیں یا ہتھیلی پہ لے کے چھوٹی انگلی یا انگوٹھا اس میں بھگو کے اور وہ ناک میں لگا لیں، خراٹے ان کے کم ہو جائیں گے۔ خراٹے بند نہیں ہوتے، نہ بند کرنے بھی چاہیے، بلکہ کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور رات کو 4 قل پڑھ کے پورے جسم پہ اپنے ہاتھ پھیریں، ہاتھ پہ دم کر کے، اور ان ربی علی کل شیء حفیظ، کیونکہ بہت زیادہ خراٹے جو ہیں وہ خطرناک بھی ہوتے ہیں، وہ دل پہ اثر کرتے ہیں، تو اس لیے مہا نارائن کا تیل چھوٹی شیشی آئے گی 50 روپے کی، کئی کمپنیاں بناتی ہیں، اور باقی یہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خراٹے بند ہو جائیں گے۔ جی ایک سوال شاہ نواز صاحب کا ہے نزلے سے متعلق۔ جی ان کی بیوی جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، تو اس لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو ناک میں سرسوں کا تیل ڈالیں 1 بوند صبح شام، ایک کوٹ مٹی آتی ہے جو کستے شیری بھی کہلاتی ہے، اسے پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ وہ کستے شیری یا آدھے چمچ شہد میں ملا کے خمیرہ سا بنا کے اپنی وائف کو کہیں کہ منہ میں رکھیں اور ٹافی کی طرح اسے چوسیں، تو وہ ان کے جو اندر گلے میں ان کے پرابلم ہے اور ورم آ رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سر دھونے کے ریٹھے آتے ہیں، 3-4 ریٹھے پانی میں ڈال کے آدھے گلاس پانی میں ابال لیں اچھی طرح، اور اس کے بعد اس میں تھوڑے سے جھاگ ہو جاتے ہیں، گھبرائیں نہ ان جھاگ کو دیکھ کے، اس کے غرارے کریں تو انہیں انشاءاللہ کسی انگریزی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے غرارے کرنے ہیں، نگلنا نہیں ہے؟ نہیں، ریٹھے کے پانی کے غرارے کرنے ہیں، اور کستے شیری اور شہد چاٹنا ہے، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری اس بیماری سے حفاظت فرما بچے کے۔ اب ڈاکٹر انصار صاحب کا سوال، ہم دیکھتے ہیں کہ بدلتے زمانے کے ساتھ زندگی کے تقاضے اور ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں وہ بھی بدلتی جاتی ہیں، ترجیحات بدلتی جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جہیز کا تصور یا جہیز کی رسم تھی، آج جہیز کی رسم کہیں کم بھی ہو رہی ہے تو دوسرے طریقے سے انسان جو ہے وہ چیزیں اختیار کر رہا ہے یا پسند کرنے لگا ہے۔ جاب اورینٹڈ خاتون شادی کے لیے تلاش کرنا، ایک ایسی لڑکی جو برسر روزگار ہو، یہ کیسا ہے مولانا صاحب؟ یہ اصل میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا توکل، اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے۔ دیکھیے قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے مرد کو جو ہے وہ حاکم کہا ہے، ایک آیت میں قوام، اور آگے وجہ بیان کی ہے کہ یہ تمہارے لیے کما کے لاتے ہیں، تمہارا خرچ اٹھاتے ہیں، گھر کو چلاتے ہیں۔ عورت کو بنایا گھر کے لیے پردے کی چیز، اور مرد کو بنایا معاشرے میں وہ اپنا فضل تلاش کرے اللہ کا اور اپنے بچے پر۔ یہ جو توکل کی کمی، ایمان کی کمی کی وجہ سے لوگ اس طرح کی عورتوں کو تلاش کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام جو ہے منع نہیں کرتا عورتوں کو کام کرنے، لیکن مجبوری میں باہر نکلے، کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کمائیں۔ اصل میں ہمیں روزی کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ تمام جتنی بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی میرے ذمہ ہے، مگر لگژری کا وعدہ اللہ نے، ہم نے لاد لی اپنے اوپر بوجھ اور توق، ہمیں تصنع اور بناوٹ ہمارے اندر اتنی آ گئی کہ برابر والے فلیٹ میں جو رہ رہا ہے اس کا فریج جو ہے وہ 500 لیٹر کا کیوں ہے، ہمارے پاس 150 لیٹر والا کیوں، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس فریج ہے ہی نہیں، وہ پانی کا گھڑا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے لیے لگژری جو ہم نے اپنے اوپر لاد لی ہے، اس کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں کو کمانا پڑتا ہے، اس کے بعد بھی پورا نہیں ہوتا۔ پہلے آپ دیکھیں نا، ہماری عمر میں ہم نے دیکھا ہے 25-30 سال پہلے مرد جو کماتا تھا پورا گھر پل جاتا تھا اس سے، اور اب سارا گھر کماتا ہے پورا گھر نہیں چل پاتا۔ تو حالات اسی لیے خراب ہوئے ہیں،
تو ان صاحب کو یہ چاہیے کہ اللہ پہ توکل کریں، اللہ سے روزی مانگیں اور اپنے گٹوں پہ پورا یقین رکھیں۔ مرد کو اللہ نے گٹے دیے ہیں اور مرد کے گٹوں سے ہی گھر اللہ نے چلانے کا اسباب بنائے ہیں، تو اپنے گٹوں سے اپنا گھر چلائیں اور ایسی بیوی تلاش کریں جو دیندار ہو، جو کرائیٹیریا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں کہ دیندار عورت لائیں جس سے کہ وہ ان کے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے اور ان کے بچوں کو صحیح طرح سے پال سکے، ان کی بھی آخرت سنورے، ان کے بچوں کی بھی آخرت سنورے، وہ وائف بھی ایسی ہو کہ جگہ جگہ اس کی تعریف ہو کہ واقعی عورت ہو تو ایسی ہو۔ باہر کی عورت تو سارا دن گھر سے باہر کام کر کے آئے گی، اس کے بعد تھکی آ رہی، کہاں بچوں کو دیکھ لے گی، کہاں ان کے حقوق پورے کر پائے گی، اپنی بھی آخرت خراب کرے گی، ان کی بھی آخرت خراب۔ بالکل، عورت کے ذمہ سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ اولاد کی بہترین تربیت ہے۔ جی نہیں، اپنے ہسبینڈ کی خدمت، محبت، اس کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنا ہے، سب اسی میں آتا ہے۔ بالکل، نسل انسانی کی بقا کے ضامن بھی ہے اور بہترین نسل تیار کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ موقع ملا تو پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس موضوع پر بھی۔ فی الحال چونکہ وقت ختم ہوا جاتا ہے، تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاک اللہ۔ تو ناظرین اجازت طلب کرتے ہیں، زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے۔ آپ زی سلام دیکھتے رہیں، لیکن ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔